फ्री लंच, कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती, हर चीज़ की कीमत होती है। तो जो वो कीमत आपसे वसूल करेंगे वो हमें खदशा है, वो हमारी सॉवरेंटी की कीमत लो, वो हमारी हकीकी आज़ादी की कीमत ली जाएगी। वो जो कीमत है वो अभी से नज़र आना शुरू हो गया कि ये तैयार हो गए वो कीमत देने के लिए। ये जो PDM के लोग हैं ये सब कहते हैं कि जी देखें इमरान खान ने बारूदी सुरंगें छोड़ दी कि जी IMF के से कोई इनके समझौते थे जिसकी वजह से ये कीमतें आसमानों पर चढ़ा दी हैं। 12 रुपया बड़ा था पेट्रोल या डीजल, तो उन्होंने महंगाई मार शुरू कर दी। तो ये कहते हैं कि जी हम IMF प्रोग्राम में थे। IMF के प्रोग्राम में ये तो 2 महीने से हैं, हम 2.5 साल से IMF के प्रोग्राम में थे। क्या हमारे ऊपर प्रेशर नहीं था? सारी कौम को पता चलना चाहिए कि 1200 अरब रुपए के करप्शन के केसेस कल जब ये कानून बनेगा इनके केसेस खत्म हो जाएंगे। 1200 अरब है, इसमें से अगर आप ये माफ करवा रहे हैं, सोचे ये इसका 400 अरब आ जाए तो हम फिर बिजली की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स, मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। नाज़रीन, बढ़ती महंगाई और मौशी बदहाली की वजह से इस वक्त मुल्क को गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। कर्ज बहाली प्रोग्राम ताहाल डेडलॉक का शिकार है। IMF से मुसलसल डू मोर का मुतालबा आ रहा है। तनख्वाहदार तबके को 47 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करके इजाफी 125 अरब रुपए के टैक्स लगाने की डिमांड की जा रही है। मुल्क में डॉलर ना आने से ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम हो चुके हैं। अमरीकी करेंसी तारीख में पहली बार 210 रुपए तक पहुँच चुकी है। पेट्रोल, बिजली और गैस मजीद महंगे करने के इशारे भी दिए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ये दावा कर रहे हैं कि IMF मुआहदा 1 आध दिन में बहाल कर दिया जाएगा, साहिब सरवत अफराद पर टैक्स लगेगा और गरीब तबके को रिलीफ दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बढ़ती महंगाई और मौशी बदहाली के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज शुरू कर दिया है और जुलाई के दूसरे हफ्ते में लॉन्ग मार्च की तारीख देने का भी उन्होंने ऐलान किया है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए हमारा पहला और बड़ा सवाल होगा। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। IMF मुआहदा अभी तक डेडलॉक का शिकार है। अभी कहा जा रहा है कि 1 आध दिन लगेंगे मजीद बहाली में। डॉलर जो है वो मुल्क की तारीख में पहली बार 210 रुपए तक पहुँचा है। ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है आपके ख्याल में कब तक बरकरार रहेगी, और अगर ये सिचुएशन इसी तरह से रहती है तो ये मईशत कैसे चलेगी फिर? ज़ाहिर है कि मईशत तो नहीं चल रही और इस वक्त हमारी इकॉनमी फ्री फॉल है, चाहे डॉलर हो और चाहे वो अशियाए खुर्दोनोश हों। किसी भी चीज़ पे कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल इसलिए नहीं हो सकता कि जब डॉलर आपसे कंट्रोल में नहीं आ रहा तो बस गप्पे शप्पे सुनते जाएं। अब इमरान खान साहब की गप सुनी, वो 4.25 साल हुक्मरान रहे। आज उनको ख्याल आया कि अगर अमरीकी सफ़ीर को मिल के आए मिफ्ताह इस्माइल, जो कि मुफ्ते पे लगा हुआ है, और वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी बेच आएगा, लेकिन जब हमारा प्राइम मिनिस्टर हो और वो अमरीकी सदर के पास से निकल के आए और वो कहे कि मैं ऐसे आया हूँ जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, तो वो जो भी वर्ल्ड कप लाए थे कश्मीर हार के आए थे, उसमें वो सालसी लेके आए थे और कश्मीर हार के आ गए। और फिर इनको एंड पे ख्याल आया कि मैं अंडे टमाटर के लिए नहीं आया था, तो अब इनको दोबारा ख्याल आया कि नहीं, ये महंगाई ठीक कर सकते हैं। तो ये चूरन इस पाकिस्तानी कौम ने चूँकि हमेशा से ख़रीदना होता है तो बिल्कुल ख़रीदें। जो खान साहब 4.25 साल में ठीक नहीं कर सके, वो 2 महीने में अब उनके पेट में दर्द हो रहा है सबके, और वो समझ रहे हैं कि वाकई पाकिस्तानी कौम को बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तानी कौम को पहले भी ज़रूरत थी, पाकिस्तानी कौम को आज पहले से ज़्यादा ज़रूरत है कि उनके कोई पुरसाने हाल हो, कोई उनकी देखभाल करे। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि किसी के पास कोई हल नहीं है इस वक्त। अगर हम बात करें कि जी इस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी के पास हल है, इस हुकूमत के पास हल है, इस तहरीक इंसाफ के पास हल है, इसके किसी भी सियासतदान के पास हल है, तो पाकिस्तान जिस माशी अबतरी का शिकार हो चुका हुआ है, वो हमारे पास एक अल्लाह है और ज़ाहिर हम उसी पे ईमान भी रखते हैं और उसी पे बात करते हैं कि हमारा कोई दाद अप्पा लगना है तो उधर से ही लगना है, क्योंकि सिचुएशन हमारी कोई ऐसी रही नहीं। क्योंकि जिस दिन खान साहब को पता लग गया कि अब मैंने रहना नहीं, उन्होंने वो अमेरिका की वो सारा कुछ कर लिया और IMF भी जो साइन ये करके गए, बिल्कुल मैं इनकी PMLN की किसी किस्म की वो नहीं कर रहा, इनको भुगतना पड़ना चाहिए क्योंकि इन्होंने ये कबूल किया। लेकिन ये सारी वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब साइन करके गए, क्योंकि आपने जब रियासत के तौर पे साइन किए होते हैं, मुआहदे किए होते हैं, जब आप कानून बना के देते हैं IMF के लिए कि स्टेट बैंक खुद मुख्तार होगा और आपको बदले में पैसे मिले हैं,
اور اگلی قسط رکی ہے جب آپ نے آئی ایم ایف کے معاہدے سے روگردانی کی ہے اور نتیجے میں چائنا ہو، سعودی عرب ہو، کوئی بھی ملک ہو، آپ کو تب ہیلپ آؤٹ کرتا ہے جب آپ اپنی انٹرنیشنل آبلیگیشنز کو قبول بھی کرتے ہیں، کلیئر بھی کرتے ہیں. وہ چاہے آپ بارودی سرنگ کہیں یا دودھ شہد کی نہریں، وہ جو ہم نے پچھلے 4.25 سال میں لیں اور اب ہم کھا رہے ہیں، بالکل باقاعدہ بیری کا شہد کھا رہے ہیں. ہمیں وہ عام شہد بڑی مکھی کا بھی نہیں مل رہا، چھوٹی کا بہترین قسم کے انواع و اقسام کے منو سلوا ہمارے اوپر اتر رہے ہیں. بالکل سارے حکمران، سارے اپوزیشن ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہرحال اب بھی وقت ہے کہ سارے سنبھل جائیں، کیونکہ انہوں نے ماننی تو کسی نے نہیں ہے بات کہ یہ معیشت تبھی بننی ہے جب آپ ایک دوسرے کے اوپر یہ پریشر ختم کر دیں گے کہ ہاں بھائی میں یہ کر لیتا اور میں یہ کر لیتا. یہ کچھ بھی نہیں، کوئی سارے 30 مار خان ہیں اور سارے مکھی مار خان ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، نہ کر سکے ہیں، کیونکہ کوئی ایسا فلسفہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، دنیا میں نہیں ہے کہ آپ اپنی چادر سے زیادہ بڑا پاؤں پھیلا چکے ہوئے ہوں اور پھر آپ سوچیں کہ صبح امتحان میں وہ ٹیسٹ آئے گا جو میں نے تیار ہی نہیں کیا اور خود بخود میری انگلیاں چلنے لگ جائیں گی اور میں پاس ہو جاؤں گا. یہ نالائق ترین سٹوڈنٹس کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے، سوچتے ہیں. ہم پوری قوم اب اس قوم میں ڈھل چکے ہیں اس رستے پہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے ان سب جو طاقتور حلقے ہیں، جن کے پاس ذمہ داریاں ہیں، وہ کوئی رستہ بنا لیں، ورنہ ہم ڈوب رہے ہیں، ڈوبتے چلے جائیں گے. ایاز صاحب کیا بات کی ہے رانا صاحب نے جاتے جاتے. ساحل پہ کھڑا ہوں، میں ڈوب رہا ہوں، ابھی ڈوبا تو نہیں. مجھے وہ سجاد علی کا گانا یاد آ گیا، بڑا خوبصورت گانا، گایا بھی بڑا اچھا ہوا انہوں نے. مفتاح آج کہہ رہے تھے، میں سن رہا تھا کہ جی وہ آئی ایم ایف کو اس تنخواہیں بڑھانے پہ بھی اعتراض نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ. 12 لاکھ پہ ٹیکس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹیکس چھوٹ ہم دے رہے ہیں، بہت اچھا. امیر آدمی پہ ہم وہ کہہ رہے ہیں ٹیکس لگا رہے ہیں. ایک تو امیر آدمی تیار ہو جائیں، ٹیکس بڑھ رہا ہے ان پہ، ایک تو یہ طے ہو گیا. دوسرا، مفتاح کیا مجھے بتائیں گے کہ وہ خود پہ کتنا ٹیکس بڑھا رہے ہیں؟ وہ سنا تھا پچھلے دور میں عمران خان صاحب کے دور میں بہت زیادہ پروفٹ کمایا تھا ان کی کمپنی نے. پہلے تو وہاں سے بسم اللہ کریں. دیکھیں یہ مسائل کا حل موجود ہوتا ہے، لیکن آپ کی رولنگ ایلیٹ اس طرف نہیں جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو پالیسی میکرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سب کے مفادات اسی میں ہیں. یہ باتیں کرو، لوگوں سے کہو قربانی دیں. ہم تو قربانی دیتے آ رہے ہیں نا. اب تب 77 کتنے سال ہو گئے اس ملک کو آزاد ہوئے ہوئے، وہ بھی اب تو یاد نہیں رہتا. قربانی ہمیشہ ہم نے ہی دینی ہے. آپ نے یہ حکومت لی، بڑے شوق سے لی. مجھے یاد ہے ہم ان دنوں کہا کرتے تھے کہ جی ہمیں نہیں پتا آئی ایم ایف سے معاہدہ یا کیا ہے، ہمیں چیزیں سستی چاہیے. یہ گورنمنٹ کس مرض کی دعا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ جی یہ مجبور ہے حکومت. وہ جب عمران خان آپ سے کہتا تھا کہ جی پوری دنیا سے سستی ہیں چیزیں، پیٹرول بھی سستا ہے، اس وقت ہم اس کا توا لگاتے تھے کہ یہ دیکھو یہ عجیب آدمی ہے، اور بے انتہا بیشنگ ہوتی تھی کہ یہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے بھائی، یہاں تو حالات خراب ہیں. اس وقت ہم یہ بات کیا کرتے تھے کہ 2 وقت کی کیا 1 وقت کی روٹی بھی کھانے کے قابل نہیں رہے لوگ. اب مجھے نہیں پتا کہ کیا حالت ہوگی لوگوں، شاید پانی پی کے گزارا کر رہے ہوں گے یا کیسے کر رہے ہوں گے. جو پیٹرول کے حالات ہو گئے ہیں، جو بجلی کے حالات ہو گئے ہیں، مطلب اوور نائٹ چیزیں اب مہنگی ہونا شروع ہوئی ہیں. بلکہ چند گھنٹوں کے اندر وہ پرائس چینج ہو جاتی. پرائس ٹیگز اتنی تیزی سے چینج ہوتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی ہے آپ کو کہ یہ کیا ہوا. آپ کو پتا تھا معیشت، آپ چونکہ آپ تو دعویٰ بھی کرتے تھے نا ہم تو بڑے تجربہ کار ہیں، یہ تو نااہل نالائق لوگ ہیں، ان کو کیا پتا کیسے معیشت چلائی جاتی ہے. آج مجھے وہ نااہل اور نالائق لوگ مجھے تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں. مجھے اب کیسے مطلب میں ان کی اس بات پہ ڈاؤٹ مجھے ہو جائے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم آگے ٹھیک کر لیں گے، جب مجھے ان پہ ہی یقین ہو گیا تھا کہ چونکہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، یہ تجربہ کار لوگ ہیں، تو اس لیے یہ معیشت آگے ٹھیک کر لیں گے. اور کچھ ہمارے دوستوں کا جو بہت قریب ہیں نون لیگ، ان کا خیال بھی یہی تھا. کچھ لوگوں دوستوں سے بات بھی، کچھ ایک دوست کو تو میں نے چند دن پہلے فون بھی کیا تھا. میں کہا یار وہ جو اتنے ڈالرز تم مجھے بتا رہے تھے اس وقت کہ یہاں سے آ جائیں گے، ان میں سے تھوڑے سے ہی منگوا لو یار، کچھ تو عزت رہ جائے ہماری. لیکن اب ان کے پاس بھی جواب نہیں ہے. مجھے نہیں پتا یہ کس نے آج بھی یار صاحب ایک دوست کا یہی خیال ہے صحیح کر دیں گے. پتہ نہیں کس نے صاحب ایک دوست کا یہی خیال ہے یہ صحیح
اچھا سبز باغ ان کو دکھائے تھے کہ جی یہ دیکھیں یہ ہر چیز تیار پڑی ہوئی ہے, آپ آ جائیں ایک دفعہ یہ حکومت لے لیں اور سب ٹھیک ہو جائے گا. اب مفتاح کہہ رہے ہیں کہ جی بس ایک کا دن میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, بحال ہوگا اور سب معاملات حل ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ امریکی سفیر نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ جی بس آپ بے فکر ہو جائیں. تو پھر تو اگر امریکی سفیر یا امریکہ لے کے دے رہا آپ کو یہ بیل آؤٹ پیکج, جی تو پھر آپ کو ٹیکس بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر ان کو بتا دیں کہ بھائی ہم تو اتنے جو گئی ہیں, پھر ہم پہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ آپ نے ہمیں لا کے بٹھایا ہے, تو بہترین موقع ہے کہ ہمیں بیل آؤٹ کر دو تاکہ ہم کچھ تھوڑا سا لوگوں کو ریلیف دے دیں, اور تمہارے لیے جو کہتے جاؤ گے کرتے جائیں گے, تسی آرڈر لانا ہے تو بس اسی تاڑا کام کر دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر تو ان کو کسی امیر آدمی کو بھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ امیر آدمی اصل عام آدمی ہے اس ملک کا, اس کو آپ چھیڑیں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. ہمیں چھیڑتے رہیں, ہم تو ظاہر ہے اب اتنے سالوں سے ہم تو کر ہی کچھ نہیں سکتے نا, ہم تو حاضر ہیں. تو چمڑی ادھیڑ لے ہماری, کیونکہ وہ ایک دوست مجھے کہہ رہا تھا کل کہ وہ تو انہوں نے تو وینٹیلیٹر پہ ڈالا تھا, یہ قبر تک پہنچا کے آ رہے ہیں اور اوپر مٹی بھی ڈال کے آتے ہیں. اب یہ حالت ہو گئی. بریگیڈیئر صاحب دیکھیں سچویشن بہت خراب ہے. نمبر 2 جو مجھے لگ رہا ہے کہ مفتاح اسماعیل کے پاس تو کوئی سلوشن نہیں ہے. انہوں نے ہینڈز اپ کر دی ہیں, انہوں نے کہا کہ میں ورلڈ بینک کا جو کہنا ہے بتائیں, ہمیں $900 ملین دے دیں. $900 ملین سے کیا ہوگا, کتنا فرق پڑ جائے گا؟ پہلے ڈپریٹڈ سچویشن ہے, اور یہ جو انہوں نے عمران خان نے کال دی ہے جولائی کی, وہ بڑی سوچ سمجھ کے انہوں نے دی ہے. وجہ یہ ہے کہ 15 جولائی کے اراؤنڈ ان کو پیسے بورڈ اپروو کرے گا IMF کا, اور اس کے بعد ان کو پیسے ملے تو چیزیں سیٹل ہوں گی اسٹاف لیول پر. یہ کہہ رہے ہیں 1-2 دن میں پیسہ بھی نہیں ملے گا, لیکن اس کے آفٹر شاک جو ہیں وہ اب آپ کو آنے شروع ہوں گے مہنگائی کے. اور ابھی انہوں نے بورڈ میٹنگ کے پہلے $300 تک پیٹرول اور ڈیزل لے کے جانا ہے, اس سے رہی صحیح قسم ختم ہوگی. دیکھیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ عوام خاموش ہیں, عوام کو کچھ نہیں کہنا ہے, عمران نے ایسے بولتا رہنا ہے اور ہم نے اپنا کام کرتے جانا ہے. ڈونٹ ٹیسٹ دا پیشنس آف پیپل آف پاکستان. کہیں نہ کہیں کب تک وہ بیٹھے رہیں گے. ادھر عمران خان ان کو ابھی چارج اپ کر رہا ہے, پھر اس کے بعد جولائی میں جب اور زیادہ قیمتیں بڑھ جائیں گی, پیٹرول بڑھ جائے گا, مہنگائی ہو جائے گی, تو کہیں نہ کہیں یہ لوگ نکلیں گے. اور یہ سچویشن نہیں آنی چاہیے ہمارے لیے, پاکستان کے لیے یہ سچویشن ٹھیک نہیں ہے. گورنمنٹ کو اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. سیکنڈ, اس کے بعد بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک ان ہاؤس کیا چینج کیا ہے, وہی 3-4 چیزیں جو آپ نے کرنی تھی جو آج بتائی گئی ہیں کہ 1200 ارب روپے کے سارے کیسز ختم کر دیں. اس کے بعد آپ نے چلے وہ تو ہم بعد میں کوسچن بھی اس کو ڈسکس کر لیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جب اپنے گھر میں 2-3 چیزیں ہیں, آپ کو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اسٹیٹ کارپوریشن کو پرائیویٹائز کر دیں, آپ کو پرائیویٹائز کرنے کا پیسہ ملے گا, اور 800 ارب جو مہینے ہر سال استعمال کرتے وہ بھی بچ جائے گا. FBR میں آپ 7000 ریکور کر رہے ہیں, آپ ان کی ذرا اصلاحات کریں, یہ کسٹم کنٹینر سروس جو آتی ہے یہ سارا ٹھیک کر لیں, آپ کو 1200 ارب یہاں سے مل جائے گا, تو آپ کے ان ہاؤس کافی پرابلم سالو ہو جائیں گی. یہ ہم نہیں کر رہے ہیں, صرف ہم نے اس سوچ لیا کہ ٹیکس IMF دیٹس آل. وی ڈونٹ نو کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے انٹراج جو آپ کے چل رہے ہیں 40 گاڑیوں میں, پرائم منسٹر کے, پریزیڈنٹ کے, منسٹرز کے, سب کے کیا انہوں نے کٹ شارٹ کیے ہیں, وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. یہ چیزیں ہمیں ٹھیک, یہ ہماری ڈوبل چیزیں ہیں, کم از کم اب وہ کریں اور دنیا کو بتائیں, ورلڈ بینک کو بتائیں دیکھیں ہم نے اپنا کٹ شارٹ کیا ہے, یہ پیسہ ہم نے بچایا ہے, ریمیننگ ہمیں آپ سے کچھ ہیلپ چاہیے کر لیں گے, لیکن ایسے نہیں ہو. جی فیصل صاحب. ایک تو پہلے میں یاد صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ سابقہ حکومت نے وینٹیلیٹر پہ ڈالا تھا, انہوں نے قبر میں ڈال دیا. قبر میں بھی نہیں ڈالا یاد صاحب, مردہ حالت میں سڑکوں پہ پھینک دیا ہے, قبر میں بھی نہیں ڈالا. اچھا یہ حکومت کہتی ہے کہ مہنگائی کا سبب یہ ہے. بھائی آپ اس قوم کو ہے نا مہنگائی کا سبب اسباب نہیں بتاؤ, مہنگائی کا حل بتاؤ. حل ان کے پاس کوئی ہے نہیں. اس حکومت کا نے تو یہ جو اینڈ کیا, جو اینڈ ہوا, سب سے دلچسپ بات, بڑی افسوسناک بات, 22 کروڑ لوگوں کے منہ پہ بھی تھپڑ مارا. کہتے ہیں کہ ورلڈ بینک جو ہے نا آپ کا بجٹ منظور نہیں کر رہا. یہ قوم بچی, یہ ملک بچا, یہ بچا اس میں کچھ. جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ورلڈ بینک جو ہے بجٹ کی منظوری نہیں, یہ ہوا کیا ہے اس ملک کے اندر, کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا وہ بارودی سرنگیں بچھا کر گیا. اچھا بھائی بچھا کر گیا تو آپ صاف کریں نا, آپ تو صاف کرنے کے لیے آئے تھے, تو آپ ہی نے صاف کرنی تھی.
यही आपका दावा था, यही हम तो नहीं बोल रहे बिछा कर नहीं गया था, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल आपकी बात सही है, बहुत बुरा दौर था इमरान खान, बिछाई होंगी तो साफ करो ना। इन्होंने साफ करने के बजाय क्या किया, बारूदी सुरंगें जो बिछी हुई थी घरों में भी बिछा दी। आप घरों में बारूद बिछा दिए इन्होंने, आप घरों में जाए तो बारूद के धमाके होने लगते हैं, जेबों के अंदर लोगों के बारूद डाल दिया, दुकान पे आदमी आता है जेब में हाथ डालता है बारूद फट पड़ता है। ये लोगों की हालत हो गई है। आदमी सामान लेने जाता है दुकान के ऊपर और वो अगर 2 चीजें 3 चीजें लेने जा रहा है तो वो एक चीज कम करके 2 चीजें कम करके आता है, उसकी इतनी इस्तेदाद नहीं रही कि मैं ये सामान लेने गया हूँ, ये खरीद के लिया हूँ। इस हुकूमत को सोचना चाहिए, मुस्लिम लीग की पूरी लीडरशिप को सोचना चाहिए। देखिए इस वक्त ये इशू नहीं है कि मुस्लिम लीग नाकाम हो रही है, नवाज शरीफ नाकाम हो रहा है, वज़ीर आज़म साहब नाकाम हो रहे हैं। जो भी नाकाम हो रहा है उसकी कीमत मुझे और आपको जो है वो चुकानी पड़ रही है। हमें और आपको दुआ करनी चाहिए कामयाब हो, ये कामयाब होंगे तो हमें और आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन हमारी आपकी इस्तेदाद नहीं है। इन्होंने ही सोचना है कि कामयाब कैसे हों। तो अब ये इनकी सलाहियत का इम्तिहान है, इनके साथ भी सोचना चाहिए कि इनके साथ जो हाथ हुआ वो हुआ। आप इस कौम को बहरान से निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। अगर निकाल सकते हैं तो उसका हल क्या है। आप अगर नहीं निकाल सकते तो भाई आपकी भी बेहतरी इसी में, इस कौम की बेहतरी भी इसी में, इस मुल्क की भी बेहतरी इसी में कि आप इलेक्शन होने दें और अल्लाह के वास्ते आप मत लड़िएगा। ठीक, अगर आपने लड़ा तो फिर जो ना आप तो फिर बोल देंगे वो इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा कर गया था तो वो तो हम बारूदी सुरंगें जो है वो साफ करते रहेंगे। तो बारूदी सुरंगें तो पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में, गली कूचे में उन्होंने बारूद बिछा दिए, जो हर जगह जो है ना बारूद जो है वो जो है जो फट रहा है। एतबार खत्म हो गया सरमायाकारों का, इस कौम का, इस रियासत के ऊपर, हुकूमत पर, हुकूमती इदारों के ऊपर। ये कोई भी पॉलिसी बना लें, ये कोई भी बात करेंगे, कौम ने एतबार यकीन करना ही नहीं है इनके ऊपर। इनको इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि अब कौम इन पे यकीन करने को तैयार नहीं है। अगर कोई हमारा एक आध दोस्त कर रहा हो तो दोस्त वो कौम नहीं है। अच्छा, वो कौम का हिस्सा नहीं है। इलियास साहब देखिए, इनके पास जो होते हैं इनको पता मसाइल इसी तरह हैं, जिस तरह ये बातें तो करते थे कि जी हम भी कर देंगे, इसी तरह पीटीआई के सरबराह जो इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि जी उनके पास हैं, माहिरीन हैं, वो भी मसला हल कर देंगे। अब ये भी इसी तरह दावत करते थे कि जी हम कर लेंगे, लेकिन असल जो मसाइल हैं उनको हल किए बगैर ये नहीं हो सकता। किसी भी माजी में गवर्नमेंट ने इधर सनतें इस तरह लगाई नहीं है, कोई ऐसा नहीं किया कि जहाँ पैदावार ऐसी हो कि हम एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट बढ़ाएं। एक्सपोर्ट हमारी उसी तरह है। अब एक्सपोर्ट क्या इंपोर्ट बंद की है, क्या हुआ उसकी वजह से? इंपोर्ट बंद की है तो उसकी वजह से जो इंपोर्टेड चीज़ें हैं स्मगलिंग की वजह से उनकी कीमतें फिर चढ़ रही हैं। इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि उसके चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं है। इनको अपनी इकॉनमी को देखना चाहिए कि किस तरह चलाई जा सकती है। इसको IMF पर तो रिलाय तो पिछली गवर्नमेंट भी कर रही थी, ये भी उसी पर कर रहे हैं, क्योंकि वसाइल इनके पास है नहीं है। अब ये एक दफ़ा ले लेंगे तो इसको पूरे प्रोग्राम को करेंगे तो इनको कर्ज़े उतारने के लिए कर्ज़े लेने पड़ रहे हैं। अब ये कर्ज़े आज के नहीं, पुरानी के गवर्नमेंटों ने लिए हुए हैं। अब उनको उतारने के लिए 14 से 15 अरब डॉलर चाहिए। ट्रेड डेफिसिट इनका अलग है, फिस्कल डेफिसिट अलग है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको उतारने के लिए इनको डॉलर चाहिए। अब डॉलर तो प्रेशर में रहेगा इनका, और जो रही सही कसर जो लोग होते हैं, जो हमारे लोग हैं, वो ये नहीं देखते, मुल्क को नहीं देख रहे, वो अपने आप को देख रहे हैं। वो डॉलर को लेकर स्टॉक कर रहे हैं ताकि जी डॉलर ऊपर चढ़ेगा जी उनका प्रॉफिट होगा। जिसके पास जितने पैसे हैं वो डॉलर ले रहा है, मार्केट से डॉलर शॉर्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से प्रेशर तो है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको चेक एंड बैलेंस करने चाहिए। कोई अगर इंस्टीट्यूशन वगैरह कर रहे हैं या इस तरह कोई लोग लगे हुए हैं कि डॉलर की शॉर्टेज कर रहे हैं, तो एक मसनूई जो किल्लत है उसको भी ख़त्म करें और दूसरी जो मामलात हैं उनको भी निबेटें। जो अदारे जो गवर्नमेंट के अदारे हैं जो नुकसान में, जिस तरह कहा जा रहा है कि उनको प्राइवेटाइज़ किया जाए, अरसा दराज से प्राइवेटाइज़ करने के लिए नहीं, कोई ना कोई वजह आ जाती है। उनको देने के लिए पैसे इतने इनको दरकार हैं गवर्नमेंट को कि उनको करते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट में तो आती नहीं। ना स्टील मिल चली, ना कोई दूसरे अदारे जो हैं वो पड़े, उनको डिफंक्ट अदारे जो हैं उनको सही करें। IMF कितनी दफ़ा कह चुका कि इन अदारों को ठीक करें, लेकिन आज तक देखा है वो उसी तरह बैलेंस शीट में इसी तरह ही आ रहा होता है। तो ये बैलेंस शीट को जब तक बेहतर नहीं करेंगे, अपने कर्ज़ों को रोल ओवर नहीं करेंगे, तो ये इसी तरह मसलों में फंसे रहेंगे, बल्कि इससे आइंदा दिनों में मज़ीद प्रेशर बढ़ेगा इन पर कर्जे लेने का। और आप इलियास, आपको पता है, मैं सिर्फ लाहौर की बात करूँगा, आपकी कंस्ट्रक्शन
کا سارا کام برباد ہو گیا، رک گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ سیمنٹ 1200-1300 تک بک رہی ہے بوری اس شہر میں، ویسے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، لیکن سیمنٹ تو بالکل انہوں نے غائب ہی کر دیا۔ 500 سٹیل چڑھ گیا سب لوگوں کے لیے۔ 2 لاکھ 10 ہزار کا سٹیل جو میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو تعمیراتی کام 2000 روپے اسکوائر فٹ اور 1000 روپے 1800 روپے اسکوائر فٹ میں ہوتا تھا، اسی کام کا ریٹ 4000 روپے اسکوائر فٹ چل رہا ہے۔ صحیح، یہ دیکھیں جب آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے اس سے 100 انڈسٹریز چلتی ہیں، تو اب یہ انڈسٹری بند ہوگی تو سب ختم۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، ظاہر ہے اب وقت نہیں ہے کہ انتظار کیا جائے، گورنمنٹ کو فوری سخت قسم کے ایکشن لینے ہوں گے، ایسا پلان رکھنا ہوگا اور بتانا بھی ہوگا عوام کو کہ وہ کس طرح سے معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں، کس طرح سے عام آدمی کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی، بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ ہمارا دوسرا سوال ہوگا نیب قوانین میں تبدیلی، ہم سوال یہ رکھیں گے کیا فائدہ صرف سیاستدانوں کو ہوگا؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔ ہوئی ہے اگر کوئی ایویڈنس تو وہ اب کنسیڈر نیب جو ہے وہ نہیں کر سکے گا۔ اس طرح سے ایون فیلڈ کی یا جو پیناما کے کیسز ہیں یہ ان کو اسپیسیفک فائدہ پہنچانے کے لیے یہ امینڈمنٹ کی گئی ہے۔ پاکستان میں افیکٹولی آپ نے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ختم کر دی ہے، آپ نے NRO2 جو ہے وہ خود کو دے دیا ہے۔ ناظرین، اہم قانون سازی کے معاملے پر گورنمنٹ اور صدر مملکت آمنے سامنے ہیں۔ صدر عارف علوی نے EVM اور ووٹنگ ترمیمی بل کے بعد نیب ترمیمی بل پر بھی دستخط کرنے سے انکار کیا ہے اور اس بل کو احتساب کے عمل کو کمزور کرنے کے مترادف کہا۔ انہوں نے لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی بار بار نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک نیب کا ادارہ ملک نہیں چل سکتا۔ گزشتہ دنوں وفاقی وزیر خرم دستگیر نے بھی اعتراف کیا کہ احتساب سے بچنے کے لیے عمران خان کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے اپنے بیان میں عمران خان کے اس موقف کی بھی تصدیق کر دی جو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ PTI کی گورنمنٹ گرانے کا مقصد مہنگائی نہیں بلکہ اقتدار میں آ کر شریف اور جو زرداری فیملیز کے کیسز ہیں ان کو ختم کروانا ہے۔ PTI نیب قوانین میں تبدیلی کے خلاف آج ملک بھر میں یوم سیاہ منا رہی ہے اور اس کی بھرپور مزاحمت کرنے کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ایکسپرٹس کے لیے یہ دوسرا بڑا سوال، بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ نیب ترمیمی بل سے متعلق PTI کے الزامات آپ کے خیال میں کتنے درست ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیب قوانین میں تبدیلی صرف سیاستدانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہے؟ دعا دیکھیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ میں کیونکہ نیب پہ رہا ہوں، میں تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں نیب کا بیسکلی مقصد یہ تھا کہ جو آپ کا لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ کسی طریقے سے جلدی ریکور کیا جائے، چاہے اس میں والنٹری ریٹرن ہو یا اس میں پلی بارگیننگ ہو، اور پیسہ ریکور کر کے بے شک اس کو ملزم کو چھوڑ دیا جائے بعد میں اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور پیسہ حکومت خزانہ میں آ جائے۔ پہلے وہ ختم کر دیا ہے، سپریم کورٹ نے رہی تھی کسر اس میں۔ دیکھیں اتنا بڑا ظلم ہے، ایک آپ کے ملک میں ادارہ رہ گیا تھا جس سے کم از کم لوگ ڈرتے تھے، اور یہ زیادہ فائدہ جو ہے وہ آپ کے سارے سیاستدانوں میں، جس میں شریف فیملی کے کیسز ختم، اس کے بعد مریم نواز کے کیلبری کیس ختم، خواجہ سعد رفیق کا جو تھا کیس کہ وہ جو 100 سے زیادہ اپلیکینٹس ہوں گے تو پھر وہ سنا جائے گا ان کے 76 تھے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ شاہد خاقان عباسی اور خواجہ سعد رفیق کے کیس جو تھے وہ بھی ختم ہو گئے، 1200 ارب روپے کے۔ اور آئندہ کے لیے فری فال فار بیوروکریٹس، آپ نے باہر سے پیسے آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، باہر کی اسٹیٹمنٹ جو آتی ہے وہ ختم، اس کی ویلیو ختم کر دی۔ لٹرلی آج نیب کو ختم کر دیا۔ میں ایز اے پاکستانی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک دن ہے پاکستان کے لیے۔ جتنا بھی اب کرٹیسائز کریں نا نیب کو، یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا یہ ظلم ہوا ہے۔ اس کو میرے خیال میں پریزیڈنٹ نے اچھا کیا واپس کیا، ایٹ لیسٹ ہی از سیٹسفائڈ کہ انہوں نے اس کو اپروو نہیں کیا۔ جی عامر صاحب۔ ہائے نیب چلا گیا، یہ بیچارے سارے DGs رہ گئے، روتے ہوئے آ گئے، ان سب کی کھال اتار دیں جو DGs تھے اور ہیں۔ ایک منٹ سر مجھے جواب دینے دیں۔ میں آپ کو بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں کہ بالکل کھال اتارنی چاہیے کہ جن لوگوں کے پاس اتنے سالوں سے کیسز تھے، انہوں نے مریم نواز شریف سے لے کے زرداری تک پیسے کیوں نہیں لیے؟ انہوں نے بیوروکریٹ سے پیسے کیوں نہیں نکالے؟ ان کی جیب میں پیسے کیسے رہے؟ عمران خان صاحب کو جو 1200 ارب روپے اب یاد آئے، 3.25 سال کیوں نہیں یاد آئے؟ یہ صرف انتقام کرتے رہے، بیوروکریٹس نے کام چھوڑ دیا۔ اس نیب کے نئے کام سے پاکستان چل پڑے گا۔ کوئی بتائیں کہ انہوں نے کون سی حرکت کی ہے کہ جس سے فائدہ ہوا ہو، سوائے پک اینڈ چوز سر تاپا نیب ہوتا رہا۔ نیب کا چیئرمین کمپرومائز تھا، ساری دنیا کو پتا ہے۔
اور وہ جو 70 سال سے اوپر بیٹھا ہے وہ اب بھی ایکسٹینشن لے کے بیٹھا تھا، اور نئی حکومت کو میں نے پہلے بھی کہا تھا جانے سے پہلے کہ وہ انکار کرے میں وزیروں کے نام دوں گا جہاں وہ فون کر رہا ہے اور اس کو کال بیک نہیں جا رہی۔ یہ تھا یہ نیب، یہ تھی ضلالت اس مقدر کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ جو نیب کے ساتھ کھلواڑ ہوا۔ عمران خان صاحب جب آئے اسی پروگرام میں نے کہا تھا نا کہ وہ روزانہ کہتے تھے اتنے ہزار ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، گنے میں ہر سال کہتا رہا۔ یہ جو خرم دستگیر کے بیان پہ بات ہو رہی ہے، میں نے اسی پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ یہ اس لیے فیصلہ ہوا کہ نومبر کی تبدیلی کے ساتھ اس ملک کے ساتھ اور کیا ہونا ہے، یہ اپوزیشن کا رائٹ تھا، انہوں نے کام کیا، کیا غیر آئینی عدم اعتماد ہوا؟ ہم نے پہلے حصے میں تنقید کی جو غلط ہوا، لیکن صدر مملکت سرکاری خرچے پہ جی بھی گئے، وہ وہاں پہ کون سا ریسٹورنٹ ہے جہاں پہ 100-200 بندہ فرسٹ لیڈی کے لیے، ان کے اپنے لیے، میں نے آج لکھا بھی ہے ٹویٹ پہ، حسینی برج ہو، اوک ریسٹورنٹ ہو، یہ 5 دن وہاں پہ 3 میٹنگیں کی اور صرف سیر کرتے رہے، چیریاں کھا کے لوگ لسی پی کے سوتے رہے وہاں پہ، اور ان کو اب یاد آیا کہ میرا ضمیر اور میری ذات نہیں۔ سر جی، صدر مملکت صاحب پہلے آئین ہے جہاں پہ آپ کا ضمیر اور آئین جو ہے وہ آئین کے تحت ہے، آپ کی ذات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا اعتراض ہے آپ کریں، لیکن جناب آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کھیل رہے ہیں، کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اب آپ کو دکھ درد ہوا، بتائیں 95% تو وہی آئینی ترامیم ہے جو عمران خان صاحب نے یہ نیب کے اندر جو ترامیم آئی ہیں انہوں نے 2 آرڈیننسوں میں کی، 2 دفعہ فیڈرل سیکرٹریوں کو بلا کے بٹھا کے یقین دلایا کہ میں اب چینج کر رہا ہوں، لیکن اس کو ہر دفعہ اپنے اقتدار کے فائدے کے لیے وصول کیا کہ کس طرح لوگوں کو دبایا جا سکتا ہے، ان کی وفاداریاں خریدی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کیا انہوں نے؟ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ نیب کا جو کیس لڑ رہا ہے اس کی اپنی ذات سب سے پہلے چیک ہونی چاہیے۔ جی بھیا میرے خیال میں صرف میں کوئی ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک پرسنل ومز کے لیے کبھی کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آنیسٹلی میں بتا رہا ہوں کہ اتنا بڑا ہم نقصان اٹھائیں گے۔ یہ جوڈیشری دے ور آل ٹوگیدر، ہر اکاؤنٹیبلٹی کوڈ کا جج 3 مہینے کے بعد بدلی ہو جاتا تھا، یہ نہیں فیصلے ہو سکتے تھے کیونکہ جوڈیشری پلس پنجاب یہ شریف فیملی آر ٹوگیدر، جس کی وجہ سے آج ہمیں دن دیکھنا پڑا ہے، اور یہ واقعی شادی ملک کے لیے۔ صحیح ہے جی، بریک سے واپس آئیں گے اور یہی سوال ہوگا ایاز صاحب، فیصل صاحب اور الیاس صاحب کا کامنٹ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ فیصل صاحب، صرف سیاستدانوں کو فائدہ ہوگا نیب قوانین میں تبدیلی، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ تو مجھے نہیں پتا کس کو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ نیب بنانے کی نیت کچھ بھی ہو، میں آپ کو بالکل ایمانداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کی، یہ نیب کا جو ادارہ تھا، اس کے جو افسران تھے، یہ خود ایک کرپشن کلب بن چکا تھا۔ اس کے افسران جو ہے ان کا اب کام کرپشن روکنا نہیں بلکہ لوگوں کو صرف اور صرف ڈرا کے دھمکا کے بلیک میل کرنا تھا۔ ان افسران کا اگر کبھی منصفانہ احتساب ہوا تو ماورائے عقل جو ہے وہ انکشافات ہوں گے۔ میں آپ کو صرف دو واقعے سناتا ہوں۔ جی، ایک افسر کو، ایس بی سی کے افسر کو پریشر ڈالا گیا کسی ایک کام کے لیے، اس افسر نے وہ کام نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا نیب کے افسران نے۔ اس کے رات کو 3 بجے اس کے گھر پر گئے، اس کو سلیپنگ سوٹ میں ڈائننگ روم میں بٹھایا، اس کے زیور گھر میں جتنے پیسے تھے اس کے ٹیبل پہ رکھے، تصویر کھینچی اور میڈیا کو ریلیز کر دی۔ اس کے کوئی انکوائری اس کے بعد نہیں ہوئی، کوئی چلے گئے کر کے۔ اس کی تو آپ نے نسل کو، خاندان کو تباہ برباد کر دیا۔ دوسری مثال، کے پی ٹی کے ملازمین کا کیس ہوا، ان کو ملازمین کو پھر جو افسران نے اپائنٹمنٹ کیے تھے ان پہ ریفرنس بنایا گیا، ان کو جو ہے وہ جیل میں بند کر دیا گیا، کئی سال تک وہ جیل میں بن رہے، اربوں روپے کی کرپشن کے الزام میں۔ وہ کرپشن کیا تھی کہ وہ مجھے ملازمین تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ افسران کی کرپشن تھی۔ تو جو جیل میں بند تھے اور ان کی کرپشن میں ہر مہینے 4-5 کروڑ روپے کا اضافہ ہو جاتا تھا کیونکہ افسران اور ملازمین 800 ملازمین تنخواہیں لے رہے تھے۔ مزے کی بات سنیں، وہ ملازمین عدالت میں گئے ہوئے تھے، عدالت نے ان کی بھرتیوں کے عمل کو درست کر دیا، قرار دے دیا، وہ ریگولرائز ہو گئے، لیکن وہ افسران آج تک جو ہے وہ ریفرنس بھگت رہے ہیں۔ یا ظلم کی انتہا دیکھیں، اس نیب نے یہ ویڈیو ان کا ایشو نہیں تھا، یہ نیب تھا ہی کرپٹ لوگوں کا۔ اس وقت جو اس کی نیب کی جو تھی انہوں نے بہت ظلم ڈھائے،
وہ چاہے کہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے افسران کے ساتھ ڈیلنگ کی گئی ہے. ٹھیک ہے فیصل صاحب، وقت میرے پاس کم ہے، میں ایاز صاحب کا کامنٹ لے لوں. جی ایاز صاحب. دعا کراچی نیب میں بہترین کوٹھیاں اس وقت ان لوگوں نے قابو کی ہوئی ہیں، بے نامی کوٹھیاں نیب کے پرانے ریٹائرڈ افسر اور حاضر سروس افسروں کے پاس کراچی ساری بے نام کوٹھیاں نیب کے نہیں ڈالی. امپروو کرے. نہیں بہت اچھا مشورہ ہے، امپروو بھی کر لیتے ہیں. یہ دعا آپ کو اور مجھے فائدہ ہوگا. امپروو کریں تاکہ اور مزید کرپشن ہو. سچی بات بتاؤں، جی جی یہ نیب میرے خیال میں سرے سے ختم ہو جانا چاہیے. اور اس طرح کے سارے ادارے اینٹی کرپشن، یہ ہمارے ٹیکسوں پہ بوجھ ہیں، خدا کی قسم بوجھ ہیں یہ ہمارے ٹیکسوں پہ. کچھ کا اس ملک میں احتساب کا آپ تصور نہیں کر سکتے. یہاں احتساب نہیں ہو سکتا. اس کو نہیں پتا یہاں فائلوں کی فائلیں غائب ہو جاتی ہیں، آگ لگ جاتی ہے ریکارڈ کو. اس ملک میں احتساب ہو سکتا ہے؟ یار خدا کا خوف کریں. یہ ادارے بھی بنائے جاتے ہیں ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ چلو ایک ادارہ بنا دو، شاید لوگ مطمئن ہو جائیں گے، اور اس پہ امید لگا لیتے ہیں لوگ کہ جی ہاں بس اس سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور یہ بالکل ٹھیک ہے جتنی کرپشن اس کے افسروں نے کی ہے. بالکل. اور وہ جو چیف صاحب تھے وہ تو خیر بس بھائی بس اب کیا کہا جا سکتا ہے چیف صاحب کے بارے میں. وہ تو ساری دنیا نے دیکھا. کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح سے ادارے بدنام ہو جاتے ہیں نا لوگوں کی وجہ سے. ادارے کو بہتر کرنا چاہیے. بریگیڈ صاحب کچھ آپ یقین کریں کوئی بہتری نہیں ہو سکتی اس ملک میں. بہتر کریں. کوئی تو ڈر رہے آپ کے دور میں شاید کچھ اچھا کام ہوتا ہوگا. اب اس طرح کے کسی ادارے کو کوئی فائدہ نہیں. سب بند کر دیں کہ کس کے پاس ہیں. نہیں وہ ہوئی اٹیچ ہوئی پراپرٹی اس میں رہ رہے ہیں، اٹیچ ہوئی ہیں پراپرٹی. الیاس صاحب، یہ آپ دیکھ لیں نیب نے جو انویسٹیگیشنز کی، جو ریکوریاں کرنی تھی وہ کہاں گئے. آج بھی کراچی کے ان کی انویسٹیگیشن پہ اتنے پیسے خرچ تھی، ان کی ٹیمیں باہر جا کے رہتی رہی ہیں، جس طرح مرضی کرتے رہیں، کام کرتی رہیں. پیسے زیادہ خرچ ہو گئے ہیں، وہ ٹیکس پیئرز کے پیسے تھے. اس کے مقابلے میں ریکوری کہاں ہوئی ہے؟ آپ کو پتہ ہے ایک جو پیشی بھگتنے جاتے ہیں اس میں نیب کے جو ہے جہاز سے جائیں، بائی ایئر جائیں، جو بھی لینڈ سے جائیں، جس طرح بھی جائیں، خرچہ کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں ریکوری نہیں ہوتی. افسران فٹ ہو جاتے ہیں جو ملزمان ہوتے ہیں، جو ان کو نامزد کیا ہوتا ہے، اور پھر ہم انفٹ ہو جاتے ہیں، ان کو ریکوری ہوتی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں بڑے سے بڑے کیسز دیکھیں، پیشیاں دیکھی ہیں، کچھ نہیں ہوتا اس میں، جا کے پھر بری ہو جاتے ہیں 2-3 سال بعد. یہ کیا ہے؟ اگر پھر یہ ان کی انویسٹیگیشن کے جو فائنڈنگز جو لے کے آتے ہیں وہ کہاں کس طرح پتہ نہیں کدھر ہوتی ہے سر. ہم تو جس کو دیکھ رہے ہیں 4-5 سال سے ریکوری کہاں ہوئی ہے. میرے پاس ٹائم ختم ہے. آپ اپنا خیال رکھیے، فیڈ بیک کیجیے گا. اللہ حافظ.